अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, साल 2024 के अंदर जो है पाक फौज ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत के अंदर जो है बेइंतहा कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। तकरीबन जो 59,000 ऑपरेशंस जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर किए गए इस मुल्क के अंदर, और उसके अंदर जो है तकरीबन 925 दहशत गर्दों की या ख्वारिजियों की हलाकतें हुई। उसके साथ साथ जो है 73 इंतहाई मतलूब तरीन दहशत गर्द भी पकड़े गए, और इसके अलावा 14 दहशत गर्दों ने जो कि इंतहाई मतलूब तरीन दहशत गर्द थे उन्होंने सरेंडर किया, कौमी धारे में शामिल होने के अज़म का इरादा किया। फिर 2 खुदकुश बमबारों को जो है वो पकड़ लिया गया। बर वक्त एक बड़ी तबाही के धाने से मुल्क को बचा लिया गया। तो इसमें हमने देखा कि साथ साथ जो है हमारी काउंटर टेररिज्म फ्रंट के ऊपर बड़ी बड़ी कामयाबियां भी पाकिस्तान ने अचीव की, मगर उसके साथ हमने ये भी देखा कि साल के इख्तिताम के करीब शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर जो है अफगानिस्तान से हमला होता है। अफगान सरजमीन को जैसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारे 16 जवान जाम शहादत नोश करते हैं। ऐसे में जो है पाकिस्तान की जाने से एक रिएक्शन आता है, चूँकि पाकिस्तान ने बारहा अफगान रजीम को बताया, बावर कराया कि आपकी सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, आप वहाँ बैठे हुए खारजियों के खिलाफ जो है एक्शन लें। मगर अब पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ा, और अफगानिस्तान के अंदर जो है हमने जो सूबा है उनका पख्तिया का जो है मुतसिल है शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ, यूरोप के साथ, बलूचिस्तान के साथ, जो 3 साइड से पाकिस्तान के साथ जो है वो लगता है। उसके अंदर जो है वो सेफ हेवन्स, टेरर सेफ हेवन्स पे अटैक पाकिस्तान करता है। और उसके साथ साथ जो है डिप्लोमेसी के लिए, इंगेजमेंट के लिए हमारे जो स्पेशल एनवॉय टू अफगानिस्तान है मोहम्मद सादिक, वो भी उस वक्त जो है अफगानिस्तान के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब ये देखना ये है कि पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है, सिक्योरिटी लैंडस्केप है, वो आने वाले साल के अंदर कैसे इवॉल्व होगा। अभी जैसे कि जंगों की नौयत बदल रही है, ग्रे जोन वॉर टैक्टिक्स और जो है नॉन प्रॉक्सी जो एलिमेंट्स उनके ज़रिए से सबवर्जन करने की जैसे कोशिशें की जाती हैं, तो कैसे पाकिस्तान जो नए आने वाले चैलेंजेस हैं इनका सामना करेगा। अफगानिस्तान के हवाले से जो है हमारा मौक़िफ़, हमारी पॉलिसी क्या रहेगी, और वहाँ से जो दरअंदाजी आती है, बड़े गैर जिम्मेदाराना बयानात आते हैं, उसके हवाले से हमारी हिकमत अमली क्या होगी। और इसके साथ साथ जो कुरम के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त बहुत टेंस है, बहुत ख़राब मामलात वहाँ के हैं, एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट कॉल भी जो है वो जारी और सारी है। तो इस मामले का भी क्या बनेगा, इन तमाम पहलुओं का अहाता करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल इनामुल हक साहब। आप जो दिफाई तजिया निगार हैं, आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर और डिफरेंट न्यूज़ आउटलेट्स के अंदर जो रेगुलरली दिफाई अमूर के ऊपर कॉलम्स भी लिखते हैं, माहिराना तज्ज़िये पेश करते हैं, बड़ी एक्टिवली आप जो है पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स के अंदर आपकी पार्टिसिपेशन रहती है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हमने ये देखा कि जो साल 2024 है, बड़ी बड़ी हमने कामयाबियाँ भी अचीव की काउंटर टेररिज्म फ्रंट के ऊपर, मगर उसके साथ साथ जो हमारे जवान हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेटर्स हैं, उनकी शहादतों का सिलसिला अभी भी जारी है। आपको ये ट्रेंड जो है 2025 में भी नज़र आ रहा है? सारा जो thank you very much for Vision Point and yourself for inviting me. Thank you so much, sir, for coming. Thank you. जो टेररिज्म है, इफ़ आई में से, हमारी एक कहावत है कि ये रेत में चलना है। रेत में आप दौड़ नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं, रेत में आपको आराम से चलना होता है। तो टेररिज्म की जो लड़ाई है ये लॉन्ग रन वॉर होती है, क्योंकि इसके पीछे जो कॉजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होती है। जो स्ट्रेटजी होती है काउंटर टेररिज्म, सिटी जिसको बोलते हैं, सिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सिटी का एक कंपोनेंट जो होता है वो काइनेटिक होता है, जिसमें आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को यूज़ करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। और सिटी का जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो नॉन काइनेटिक होता है, जिसमें आप पीसफुल या नॉन वायलेंट मीन्स इस्तेमाल करते हैं। जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि 20% आप काइनेटिक मीन्स इस्तेमाल करते हैं और 80% जो है नॉन काइनेटिक मीन्स इस्तेमाल। दिस इज अ सिटी मिक्स। लेकिन नॉन काइनेटिक मीन्स को इस्तेमाल करने से पहले काइनेटिक मीन्स से आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि आप नॉन काइनेटिक मीन्स को इस्तेमाल कर सकें। मैं इस बात का लिंकेज इस तरह आज की मौजूदा या 2025 की सिचुएशन से करूँगा कि इस वक्त हम पहली फेज़ में हैं, जिसमें हम काइनेटिक मीन्स को अप्लाई करते हुए एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें नॉन काइनेटिक मीन्स इस्तेमाल हो सके। इस अमल से हम एक दफ़ा पहले 2016-17 में गुजर चुके हैं, 2014 से 2016-17 तक गुजर चुके हैं।
لیکن اس کے بعد جو تھوڑا سا حالات میں تبدیلی آئی، نیگوشیشن ہوئی، نیگوشیشن کے نتیجے میں کچھ ملیٹنٹ پاکستان میں واپس آئے اور یہ دراندازی بھی شروع ہوئی اور ایک ملیٹنسی دوبارہ شروع ہو گئی، تو ہم دوبارہ اس فیز میں داخل ہوں گے. however having said that, کائنیٹک اور نان کائنیٹک مینز سائملٹینیسلی بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں اس وقت. اچھا. اور مجھے یہ توقع ہے کہ 2025 میں انشاءاللہ we would be in much better situation from the internal security point of view than we were in 2024. اچھا، ایک اور بڑی اہم ترین نقطہ ابھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریسر تھی اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر جو ایک نقطہ اٹھایا بڑا اہم تھا، وہ یہ تھا کہ وہ کون ایلیمنٹس تھے جنہوں نے جو ہے دہشت گردوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان کو پاکستان میں لا کر بسایا. اس وقت بھی ایک بڑا چیلنج یہ درپیش ہے کہ ایک الزامات لگائے جا رہے ہیں ہر سائڈ کی طرف سے اور کوئی یہ بلیم لینے کو تیار نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری جو سیکیورٹی ڈیسیژن میکرز اس وقت کے جو تھے ان کا ایک غلط ڈیسیژن تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ ڈیسیژن نہ لیا جاتا تو اس وقت پاکستان کی جو حالات ہے سیکیورٹی وائز جو چیلنجنگ سچویشن ہے یہ اس وقت نہ ہوتی، یا اس وقت کے حالات کے مطابق وہ ڈیسیژن لینا ناگزیر تھا؟ سارا، میں اس پہ کافی بات کر چکا ہوں اور میرے حساب سے وہ ڈیسیجن ان ٹائملی تھا نیگوشیٹ کرنے کا. اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اسٹیٹ ٹیررسٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتی. آرمی پبلک اسکول کا جو اٹیک تھا اس کے مرڈرز کے ساتھ آپ نیگوشیٹ نہیں کرتے. یو ڈونٹ ڈیل ود نیگوشیٹ ود ٹیررسٹس. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ملیٹنٹس کے ساتھ، میں ڈفرینٹ ٹرمینالوجی یوز کر رہا ہوں ابھی، اگر ملیٹنٹس کے ساتھ آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہوتی بھی ہے تو آپ اپروپریٹ لیول پہ بات کرتے ہیں. یو ڈونٹ ٹاک ٹو دیم ایٹ دا ہائیسٹ لیول، یو کیپ دیم ان دیئر پلیس اینڈ یو ٹاک ٹو دیم ایٹ دی اپروپریٹ لیول. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے تیسرے ملک میں جا کے بات نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے لوگوں سے اپنے ملک میں بات کرتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں جو افغانستان کا یا حقانیز کا رول تھا، میں اس کا بھی کریٹیکل رہا ہوں اس وجہ سے کہ 200 سال سے ہم افغانستان کے مسائل حل کرتے جا رہے ہیں. تو اٹ واز مس پلیسڈ آپٹیمزم آن پارٹ آف پاکستان کہ ہم جا کے کابل میں مذاکرات کریں 2022 میں، 2 دور چلائیں، اس میں کچھ ان کو ایسی انڈرسٹینڈنگ دیں جس کے تحت پھر ان کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی جائے، وہ جتھوں میں آئیں، یہاں پہ دوبارہ ریام ہو اور دوبارہ اسٹیٹ کے خلاف اپنا جہاد شروع کر دیں. تو دس واز انکالڈ فار، دس واز انوائز اینڈ دس واز میرے خیال میں ناٹ ان پاکستان انٹرسٹ. جو یہ ہوا ہے اس وقت کی عسکری قیادت میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہے. اس وقت کی آئی کی قیادت ہے وہ ذمہ دار ہے. میں نام لے کر بتاتا ہوں اس میں جو ہے وہ ذمہ دار ہیں اس کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی ان کی ذمہ داری بھی پڑتی ہے، کیونکہ آرمی یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ از ناٹ اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. تو ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ اینڈ سے دا رائٹ تھنگ وچ از ان پاکستان انٹرسٹ ایز یو پرسیو اٹ. اچھا سر، یہاں پہ ایک بڑا اہم ترین نقطہ جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کے اندر جب دوبارہ بسایا بھی گیا تو وہ آرمڈ کیسے ہوئے، اسلحہ کہاں سے آیا، اور ان کے پاس اتنی نئی جدید ٹیکنالوجی بھی کہاں سے آ گئی. اس طریقے سے پھر انہوں نے دوبارہ ہمارے سیکیورٹی آپریٹرس کو چیلنج کیا اور واقعی میں ایک بہت بڑا چیلنج بن کر وہ سامنے آئے. تو فنڈنگ اور یہ اسلحہ وغیرہ یہ سارا کچھ جو ہے آپ کو تانے بانے کہاں سے نظر آتے ہیں جڑتے ہوئے؟ دیکھیں سارا، جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے مطالبات تھے کہ فاٹا مرجر کو انڈو کر دیں، شریعت نافذ کر دیں، ہمارے ایک انقلاب بنا دیں، ہمیں اسلحے کے ساتھ پاکستان میں آنے کی اجازت دے دیں، ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیں، 4-5-6 مطالبے جو ان کے تھے وہ نان سٹارٹر تھے. اس بات پہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا یا مل ٹیبلشمنٹ کا ایگری کرنا کہ ان کو جتھوں میں پاکستان میں آنے کی اجازت دے دی ان آرمڈ، دیٹ واز آلسو ناٹ انڈرسٹینڈنگ دی انوائرمنٹ کریکٹلی. جب ملیٹنٹس پاکستان میں آ جاتے ہیں تو پاکستانی سائڈ پہ اسلحہ لینا کون سا بڑا وہ ہے، اپنا مشکل کام ہے. تو یہ تو ہو گئی ایک بات کہ امیجیٹ آرمنگ واز ناٹ اے پرابلم آن ان پاکستانی ایریا ون دے انٹرڈ پاکستان، نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک ان کے پاس جدید ویپنری ہے، یہ جدید ویپنری وہ اسلحہ ہے جو امریکی چھوڑ گئے ہیں. اب اگر اس میں اسلامی امارات افغانستان یا آئی اے کو مورد الزام نہ بھی ٹھہراؤں، اور غالباً مجھے نہیں تھا مورد الزام ٹھہرانا چاہیے، دس ویپنری از اویلیبل اوپن مارکیٹ میں اویلیبل ہے. یو پے دا رائٹ پرائس اینڈ یو کین ہیو اینی تھنگ جو امریکن یہاں پہ یوز کرتے رہیں. تو وہ جدید اسلحہ ہے. جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے تو میری اطلاع یہ ہے
کہ جو ایسٹرن افغانستان میں ننگرہار میں یا لویا پکتیا میں یا گریٹر پکتیا میں جو ان کا انکلیو ہے ٹی ٹی پی کا، جس میں مختلف اندازوں کے مطابق 8 سے 10 ہزار جو ہیں وہ ملیٹنٹس ہیں، اور تقریباً فیملیز کو ملا کے 20-25 ہزار ملیٹنٹس بنتے ہیں. اتنے بڑے لوگ جب ایک سرزمین پہ ہوتے ہیں تو انہوں نے کھانا بھی ہوتا ہے، پہننا بھی ہوتا ہے اور پینا بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے سسٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دے ہیو بین پرووائڈیڈ بیسک سسٹیننس بائی دی اسلامک ایمریٹ، اور اس کے بعد ان کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ اپنے لیے فنڈ دے شوڈ فنڈ فار دم سیلفس. تو یہ ایک دوسری ڈائمنشن ہے جہاں تک فنڈنگ کی بات ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ فنڈنگ کے تانے بانے اور مختلف جگہوں سے ملتے ہیں، را سے ملتے ہیں، جو پاکستان کی انیمیکل فورسز ہیں ان سے ملتے ہیں. وہ کسی بھی جگہ پہ پیسہ پھینک کر پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کرنے سے کسی قسم کا وہ محسوس نہیں کریں گے کہ دے شوڈ ناٹ بین ڈوئنگ اٹ. انڈیا کی جو لیٹسٹ اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیڈ آف فائٹنگ پاکستان they are using money to buy people to be used against Pakistan. Inside Afghanistan Sir, and in our border areas. اچھا، اب شروع میں جو ہے ایک ہمیں تو تاثر یہ دیا گیا تھا کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. یہ آپ کو یاد ہے کہ میں کس کی بات کروں؟ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. جب افغان رجیم یہ طالبان کی آتی ہے تو ہمیں تو یہی لگا تھا کہ یہ بڑی فرینڈلی رجیم ہے، پاکستان کے مفادات کا خیال رکھے گی، اور پاکستان ایک 2 فرنٹ سچویشن کے اندر سینڈوچ نہیں ہوگا، اور ہمیں الیجڈ اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی مل گئی ہے. ہمیں تو یہ تاثر ملا تھا. مگر ایسی کیا وجہ ہے کہ جو افغان طالبان رجیم ہے اٹ سیمس مور فرینڈلی، مور کوآپریٹو ٹورڈز انڈیا، اور جو ہے ہماری طرف سے ایک ہمارے انٹرسٹ کا بھی خیال نہیں رکھ رہی ہے، بلکہ ہمیں جن نان اسٹیٹ ایکٹر سے خطرہ ہے ان کو بھی پناہ دی ہوئی. اور ابھی ان کے لیٹسٹ ایک وزیر کا، ان کے کچھ آفیشلس کا بیان بھی آیا کہ ہمارے تو یہ گیسٹ ہیں، ہمیں تو ان کو گیسٹ کو آنر کرنا ہے ہر حال میں. اللہ خیر خواہ. بالکل جی سارا دیکھیں، مجھے ہمیشہ یہ سوال اٹھتا ہے اور ہمیشہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی افغان پالیسی ٹھیک نہیں رہی ہے. اکثر یہ کرٹیسزم آتا ہے. آئی ڈونٹ بائی دیٹ. پاکستان کی افغان پالیسی کنسسٹنٹلی بالکل صحیح رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی اسٹیٹ ملیٹریلی اپنے آپ کو سینڈوچ نہیں کرنا چاہتی. تو جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، یہ ملیٹریلی سینڈوچ ہونے سے بچنے کا تعلق ہے، کال اٹ اسٹریٹجک ڈیپتھ. میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اسٹریٹجک ڈیویڈنڈ. وہ اسٹریٹجک ڈیویڈنڈ آپ کو ایک روح ہو گیا ہے جب اسلامک امارت آف افغانستان کی حکومت برسر اقتدار آئی. وہ اسٹریٹجک ڈیویڈنڈ کا روح ہو گیا ہے. جو باقی اس وقت ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی ملک کے تعلقات میں کانسٹنٹس ہوتے ہیں اور ویریبلز ہوتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے جو کانسٹنٹ ہیں وہ سارے پازیٹیو ہیں. کامن جیوگرافی، کامن ہسٹری، کامن ریلیجن، ایتھنو لنگوسٹک ٹائز، کے پی اور بلوچستان کا انٹیگریشن افغانستان، ایسٹرن افغانستان کے ساتھ، یہ سارے کے سارے ہمارے جو امپیریٹیوز ہیں، یہ کانسٹنٹ ہے، یہ پازیٹیو ہے. 4 نیگیٹو ہیں ہمارے بائیلیٹرل ریلیشنز میں، جس میں سر فہرست ٹی ٹی پی ہے، ڈیورن لائن ہے، افغان ریفیوجیز ہیں اور فینس ہے. جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے تو ٹی ٹی پی میں ہماری ایکسپیکٹیشن، کسی بھی وقت میں ہماری ایکسپیکٹیشن کہ وہ بالکل اس کو رین ان کر دیں گے اور باٹل اپ کر دیں گے اور ان کو ریسٹین کر دیں گے، یہ میرے خیال میں اگر کسی لیول پر ہماری انڈرسٹینڈنگ رہی ہے تو یہ غلط رہی ہے. اٹ واز اے مس پلیسڈ انڈرسٹینڈنگ. knowing the Afghan, knowing the character of the Afghan insurgency. اور پھر آئیڈیولوجیکل افینٹی بھی تو ان دونوں گروپس کے اندر ہے. وہ صرف شریعت افغانستان میں چاہتے ہیں، ٹی ٹی پی جاوئی والا ماڈل پاکستان میں چاہتی ہے. ان کا یہ ہے نا کہ دیکھیں، جہاں تک کیمراڈری ہے یا گروپ سولیڈیرٹی ہے، دونوں نے اکیلے اکٹھے لڑائی لڑی ہے، اور یہ بہت بڑی گروپ سولیڈیرٹی ہوتی ہے کسی بھی 2 اینٹیٹیز کے درمیان. تو میں ہمیشہ یہ کہتا رہوں کہ ہمارا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ افغان حکومت آج ڈنڈا اٹھا کے ٹی ٹی پی کو باہر نکال دے گی، مس پلیس انڈرسٹینڈنگ ہے. ہاؤ ایور اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے طریقے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کے اوپر ہم ڈسکس کر لیں گے. طریقوں کے اوپر بھی ہم آ جاتے ہیں. اور سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان کے پورا سال ہم نے دیکھا در اندازی کیسے ہوتی رہی، وہاں سے دہشت گرد خوارج آتے رہے، پاکستان کے اندر اٹیکس ہوتے رہے. کے پی کی جو سچویشن ہم نے دیکھی، اس کے بعد بلوچستان کے اندر بھی سچویشن والیٹائل رہی. پھر ابھی شمالی وزیرستان کے اندر جو ایک چیک پوسٹ پہ حملہ ہوتا ہے اور ہمارے 16 جوان جو ہے جام شہادت نوش کرتے ہیں، اس کے جواب کے اندر پاکستان جو ہے وہ ایریل اسٹرائکس کرتا ہے جا کر، جو ہے افغانستان کے اندر الیجڈلی جو ہے سیف ہیونس ہوتے ہیں وہ ٹی ٹی پی خوارج کے. اس کے بعد طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو ایک وارننگ دیتی ہے کہ اب ہم جوابی کارروائی کا یا
ریونج کا حق رکھتے ہیں. اس کے بعد ان کی جانب سے ایک اٹیک کیا بھی گیا جو ہماری سیکیورٹی فورسز نے ریپیل کر دیا سکسیزفلی. اس تمام کانٹیکس کے اندر محمد صادق اسپیشل انوائے ٹو افغانستان وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں فار انگیجمنٹ, اور وہاں پر ان کی جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ نیکسٹ ڈے ملاقات بھی ہوتی ہے اس اٹیک سے پہلے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم نے جو ہے افغان رجیم کو اس سے پہلے کانفیڈنس میں لیا ہوگا, اور آئندہ بھی ہمارا جو ہے افغان رجیم کے ساتھ انگیجمنٹ کا ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی پبلک کو بھی تو کچھ سیل کرنا ہے, تو ان کی طرف سے بیانات آ جاتے ہیں کہ ہم ریونج لیں گے, یہ کریں گے, ہماری جو ہے وہ ساورنٹی والاٹائل وہ ہوئی ہے, اس کی بریچ ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے بھی جو ہے ہمیں ہمارے پاس یہی ایک آپشن ہے ٹی ٹی پی تھریٹ کو ڈیل کرنے کا کہ ہمیں افغان سرزمین پہ خود جا کر ایریل سٹرائکس وغیرہ خود جا کر جو ہے وہ آپریشنس وغیرہ کرنے پڑیں گے, یا افغان گورنمنٹ جو ہے ان کی کیپیسٹی بھی شاید نہیں ہے, یا ان کی انٹینٹ بھی جو کہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے. واٹ آر دا آپشنس؟ جہاں پہ میں نے بات ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ افغان گورنمنٹ جو اس وقت ہے اسلامک امارت آف افغانستان, اٹ از ناٹ اے مونولیتھ. ان میں بھی چیزم ہے. کندہار ڈفرینٹ طریقے سے سوچتا ہے, پیورٹینیکل ہے, موور شیکر ہے, اس پوری تحریک کا موور اینڈ شیکر ہے, ڈیسیجن میکر ہے کندہار. جو ہوسٹ ہے ہماری طرف نارتھ میں, ہوسٹ پریگمیٹک ہے, ملٹرسٹک ہے. ہوسٹ کا آپ کے نارتھ وزیرستان کے ساتھ گہرا تعلق ہے, اور ہوسٹ حقانیوں کا علاقہ ہے. ہوسٹ یا لویا پکتیا حقانیوں کا علاقہ ہے. ٹی ٹی پی یہاں پہ کنسنٹریٹڈ ہے, حقانیوں کے علاقے میں کنسنٹریٹڈ, اور یہ ایک پیراڈاکس ہے جو ان کے کوئی ایلیمنٹ وہاں کندہار میں نہیں ہے. تو یہ تو ایک بات ہو گئی ہے. جہاں تک ڈیلنگ کا تعلق ہے, آپ نے جو اشارہ کیا اپنی بات چیت کے دوران, مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میں یہ 2+2 جب 4 کروں گا تو مجھے یہ لگے گا کہ ٹی ٹی پی اسلامک امارت کے لیے بھی ایک لیگیسی ایشو بن گیا ہے. اگرچہ ان کی کیپیبلٹی یا ان کی انٹینٹ یا ان کی ولنگنس نہیں ہے اس کو ایوکٹ کرنے کی, فورسبلی ایوکٹ کرنے کی, لیکن میرے خیال میں سیئنگ دا ریئل پولیٹک وہ یہ ضرور کہیں گے کہ کوئی آ کے ہمارے یہ مسئلہ حل کر دے. تو میں اشارتاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے, مارچ میں بھی ہوئی ہے, طالبان کی افغانستان میں جب حکومت لی ہے تو اس کے بعد یہ ہماری تیسری دفعہ کہ ہم سینس فرنٹیئر جو ہے آپریشن کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں آئی ووڈ جسٹ میک اے اسپیکولیشن کہ میرے خیال میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, کچھ انڈرسٹینڈنگ اس معاملے میں ہونی چاہیے. دے ووڈ ویری مچ لائک کہ اگر وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا, پاکستان اس مسئلے کو حل کر, کیونکہ شاید ان کو ایک اور تھریٹ بھی ہے کہ آئی ایس کے پی نے ابھی ریسنٹلی جو ہے ان کے ریفیوجی منسٹر کو خود کش حملے کے اندر جو ہے وہ ہلاک کیا, اور اس کے بعد بھی جو ہے انہوں نے برملا اس کی رسپانسبلٹی بھی لے لی.